बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर दुरूसुल लुग़तिल अरबिyyah लिग़ैरि नातिक़ीन बिहा Arabic course for non-native speakers of Arabic. गैर नातिक़ीन means वो लोग जो अरबी नहीं बोलते. अल-जुज़्उल अव्वलु part 1 अद्दुक्तूर फ़ा अब्दुर्रहीम, तो दक्तूर का नाम है वानिया अब्दुर्रहीम हाफिज़हुल्लाह। और ओरिजिनली ये जो किताबें हैं ये मदीना इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं। तो इंशाअल्लाह अब हम इस किताब का पहला जुज़ शुरू करते हैं। इससे पहले हमने जितने भी ग्रामर के लेसन्स पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब उन लेसन्स के बाद इंशाअल्लाह हमें ये किताब जो है सीखने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस किताब का जो पहला यहाँ से हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 1 है, बुक 1 लेसन 1। तो ये हमारी इंशाल्लाह जो किताब शुरू होगी ये जुमला से शुरू होगी, सेंटेंस से शुरू होगी। हमने सबसे पहले कलिमा के बारे में पढ़ा है कि कलिमा जो है वो एक लाइक हर्फ होता है, कलिमा जो है एक वर्ड होता है और बामाना वर्ड होता है और उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। फिर उसके बाद हमने इस्म के बारे में पढ़ा है और इस्म की जो है वो 4 हालतों के बारे में पढ़ा है। तो इस्म की जो पहली हालत हमने पढ़ी है वुसअत। इंशाअल्लाह हमारा आज का जो लेसन है वो सारा वुसअत के बारे में होगा। और वुसअत के बारे में हमें सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है कि इस्म या तो मारिफा होता है या नकिरा होता है, यानी या तो डेफिनेट होता है या इनडेफिनेट होता है। और जो हमने मारिफा की अक़साम पढ़ी हैं, अगर आपको याद हो तो मारिफा में हमने पढ़ा है कि जितने भी अस्माउल इशारा होते हैं जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सारे अस्माउल इशारा जो है वो मारिफा होते हैं। हादा, और ये इसका मतलब है ये, दिस इन इंग्लिश, और वाहिद इंसान, चीज़, जानवर वगैरह की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इंसान हो, चीज़ हो या जानवर हो लेकिन वाहिद हो यानी मुफरद हो, तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो है हादा। फिर उसके बाद मा मीन्स क्या या व्हाट, और ये चीज़ों, जानवरों और अशिया के बारे में सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल होता है मा। फिर उसके बाद मन, कौन, हु, इंसानों के बारे में सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अभी से हमें ये फ़र्क अगर हम यहाँ पे देखें कि मा जो है ये चीज़ों के लिए, जानवरों या अशिया के लिए इस्तेमाल होता है, और मन जो है वो इंसानों के लिए या इंसानों के बारे में जो सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद हमज़ा, और इसको कहते हैं हमज़तुल इस्तिफ़हाम। क्या यानी इज़ या आर, वो सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल होता है जिनका जवाब हाँ या ना में हो। तो इंशाल्लाह इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह से हम 2 हरूफ के बारे में पढ़ेंगे, ला जिसका मतलब है नहीं यानी नो, और नअम जिसका मतलब है हाँ यानी यस। तो ला और नअम ये भी दोनों हरूफ हैं। अब हरूफ के बारे में हमने शुरू में पढ़ा था पहले लेसन से कि हरूफुल हिजा वो हरूफ होते हैं जैसे अलिफ बा ता था, जिनके ज़रिए हम जो है वो मुख्तलिफ अल्फाज बनाते हैं। फिर उसके बाद हमने जब एराब के बारे में पढ़ा है तो हमने हरूफुल जर यानी वो हरूफ जिन्हें प्रपोजिशंस कहते हैं उसके बारे में पढ़ा है। और आज हम जो 2 नए हरूफ सीखेंगे, ला और नअम, ये दोनों भी हरूफ है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस्म सॉरी जो कलिमा है उसकी 3 इकसाम होती हैं। कलिमा या तो इस्म होगा यानी नाउन होगा, या तो फ़ेल होगा यानी वर्ब होगा, और तीसरा या तो वो हर्फ होगा। और हर्फ की जो है वो मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, और ये जो 2 हैं ये ला और नाम। ला जो है वो जब हमारा जवाब ना में हो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और नाम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारा जवाब हाँ में हो। नकिरा इस्म पर तनवीन एक या कोई एक का माना देती है, जैसे फीलुन एक हाथी, किताबुन एक किताब। तो जब भी नकिरा इस्म पे तनवीन होगी, हमने पढ़ा है कि तनवीन जो है वो नकिरा इस्म पे भी आ सकती है और मारिफा इस्म पे भी आ सकती है। नकिरा यानी इनडेफिनेट या कॉमन नाउन आसान लफ्जों में। तो नकिरा इस्म पे जब तनवीन आएगी जैसे फीलुन और किताबुन, तो फिर ये एक या किसी एक या कोई एक का माना देगी उर्दू जुबान में। अरबी में है या हों के मुतरादिफ यानी इक्वल या सिनोनिम अल्फाज नहीं है। अब ये चीज़ है जिस जो हमने समझनी है, अरबी में ना तो इज़ आर एम है और ना ही है या हों है।
اب ہم اردو میں جب بھی کوئی جملہ بناتے ہیں تو اس کے لیے ہے، ہیں یا ہوں کے بغیر وہ جملہ کمپلیٹ مکمل نہیں ہوتا. جیسے آپ کہیں کہ میں ایک اسٹوڈنٹ، تو معنی مکمل نہیں ہے، لیکن جب آپ کہیں کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں تو پھر معنی مکمل ہو جائے گا، یعنی میں ایک طالب علم ہوں. اسی طرح سے ہم طلاب ہیں، اور اسی طرح سے وہ ایک طالب علم ہے، تو ہمیں ہے، ہیں یا ہوں لگانا ہوگا، اس کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا. اسی طرح سے انگلش میں بھی از آر ایم کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا. ہمیں کہنا ہوگا ہی از اے اسٹوڈنٹ، یا وی آر اسٹوڈنٹس، یا دے آر اسٹوڈنٹس. لیکن عربک میں کیا ہے؟ عربک میں ہے، ہیں یا ہوں یا از آر ایم نہیں ہے. جب بھی ہم معرفہ اور نکرہ اسم، اب آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہم نے معرفہ اور نکرہ کے بارے میں کیوں پڑھا ہے. جب بھی ہم معرفہ اور نکرہ اسم کو ایک ساتھ رکھ دیتے ہیں، جب ان کو اکٹھا کرتے ہیں تو ہیں یا ہوں کے معنی حاصل ہوتے ہیں. تو اب اگر آپ ایک مکمل جملہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک معرفہ اسم لینا ہے، ایک نکرہ اسم لینا ہے، دونوں کو اکٹھا رکھ دینا ہے اور آپ کا جملہ بن جائے گا. جب بھی ہم اسم کی بات کرتے ہیں تو اسم میں ہم نے جملے ایسے ہی بنانے ہیں. کیا ہوگا کہ 2 اسم ہوں گے، 3 اسم ہوں گے، ہم نے ان کو اکٹھا رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد یا تو وہ معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، یا پھر ان کی جو علامات ہوتی ہیں یا حرکات ہوتی ہیں ان کو تبدیل کریں گے اور ہمارے لیے ایک جملہ بن جائے گا. جیسے ہذا جو ہے یہ معرفہ ہے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ جو معرفہ کی اگر آپ اقسام میں دیکھیں گے تو یہ اسماء الاشارہ میں ہوتا ہے، اور سارے اسماء الاشارہ معرفہ ہیں. اب انشاءاللہ ہم یہ ایک ایک کر کے سیکھیں گے. تو ہذا جو ہے یہ معرفہ ہے، اور بیتن جو ہے یہ نکرہ ہے. اور یہ نکرہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ معرفہ کی کسی بھی کیٹیگری میں نہیں آتا. وہ جو 7 ہم نے کیٹیگریز پڑھی ہیں یہ اس میں نہیں آتا، اور ویسے بھی بائی ڈیفالٹ ہر اسم جو ہے وہ نکرہ ہوگا. اب 2 ہمارے پاس ناؤن آ گئے ہیں، بیسیکلی یہ ناؤن ہی ہے، اسم ہے، ہذا بھی اسم ہے اور بیتن بھی اسم ہے. اب ہم ان دونوں کو جب اکٹھا رکھیں گے، جب ہم کہیں گے ہذا بیتن، اب دیکھیے عربک میں ہے، ہمارے پاس ہذا ہے اور بیتن ہے. اب یہاں پہ ہے، ہوں اور ہیں اور از آر ایم کے برابر کوئی چیز نہیں ہے. لیکن جب ہم نکرہ اور معرفہ کو اکٹھا رکھیں گے تو ہمارے لیے ایک جملہ بن جائے گا، اور جملہ ہوگا یہ ایک گھر ہے. ویری سمپل جی. آپ دیکھیں اب کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے 2 اسماء اکٹھے رکھنے ہیں، اور انشاءاللہ اب ہمیں فائدہ ہوگا کہ جو ہم نے پہلے جتنے بھی دروس پڑھے ہیں بیسک گرامر کے بارے میں، اب انشاءاللہ جب ہم ان کو امپلیمنٹ کریں گے تو ہمارے لیے آگے جو کتابیں اور کورس ہیں وہ آسان ہو جائیں گے. اسی طرح سے صرف رول پڑھنے سے بھی زبان جو ہے وہ نہیں آتی ہے. جیسے ہم نے پہلے بہت سارے رول تو پڑھ لیے ہیں، لیکن رول پڑھنے سے ہمیں زبان نہیں آئے گی. تو اس کورس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک طرف سے ہم رول پڑھتے جائیں گے، اور دوسرا ہم وہ رول جو ہے وہ استعمال کرتے جائیں گے. پھر اس طرح سے انشاءاللہ ہمیں پڑھنا بھی آ جائے گا، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بولنا بھی آ جائے گا. تو ھذا بیتن، یہ ایک گھر ہے. تو بیسیکلی ہم نے کیا کیا کہ ایک ہم نے معرفہ اسم لیا، اور یا یہاں سے لے لیں، اور ایک ہم نے نکرہ اسم لیا، ہم نے ان دونوں کو اکٹھا رکھ دیا اور ہمارے لیے ایک مکمل جملہ بن گیا. من اور ما کا جو فرق ہے وہ سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں اور سیکھنا پڑے گا. فرسٹ آف آل تو من جو ہے وہ اللہ جل جلالہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں. اور اس کے بعد جب ہم مخلوقات کی بات کرتے ہیں تو مخلوقات 2 طرح کی ہوتی ہیں، یا تو عاقل ہوتی ہیں یا غیر عاقل ہوتی ہیں. اور انشاءاللہ یہ بھی انفارمیشن آپ کے لیے بہت یوزفل ہوگی، کیونکہ جب ہم آگے ورب کے بارے میں پڑھیں گے اور باقی جتنے بھی چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے تو ہمیں یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ مخلوقات کتنی قسم کی ہیں اور وہ کون کون سی ہوتی ہیں. تو جو 2 ہی طرح کی مخلوقات ہیں، یا تو وہ عاقل ہوتی ہیں جیسے انگلش میں کہتے ہیں ریشنل بینگ، اور عقل مند کہہ سکتے ہیں، اور ایک غیر عاقل irrational بینگ، یعنی جو عقل مند نہ ہوں. عاقل میں صرف 3 انسان، فرشتے اور جن شامل ہیں. تو جب بھی ہم مخلوقات کی بات کریں گے تو مخلوقات میں عاقل میں انسان شامل ہے، فرشتے شامل ہیں اور جن شامل ہیں. اور جب ہم غیر عاقل کی بات کریں گے تو باقی ساری مخلوقات اور ساری چیزیں جو ہیں وہ غیر عاقل میں شامل ہوں گی. تو اگر ہم صرف عاقل کے بارے میں یاد کر لیں تو انشاءاللہ غیر عاقل ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. تو عاقل میں کیا شامل ہے؟ انسان، فرشتے اور جن. اور غیر عاقل میں کیا ہے؟ باقی ساری چیزیں. اور عاقل کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ من استعمال کرتے ہیں. من کا کیا مطلب ہے؟ کون. اور غیر عاقل کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ما. اور ما کا کیا مطلب ہے؟ کیا. تو اب جیسے 2 بہت ہی آسان سوال، آسان ان دا کانٹیکسٹ کے گرامر کے حوالے سے، لیکن قبر میں بھی اللہ پاک ہمارے لیے ان سوالوں کو آسان کرے. جو ہم سے سب سے پہلے سوال پوچھے جائیں گے
تو وہ یہی ہوں گے کہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے. تو اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ من جو ہے وہ ربو کا، اور جیسے ہم نے شروع میں دیکھ لیا کہ من جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جب ہم مخلوقات کی بات کرتے ہیں تو مخلوقات میں انسان، فرشتے اور جنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو من ربو کا، اب یہاں سے اس کا استعمال جو ہے وہ اس کو یاد کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے. تو یہ دو سوال جو ہم سے پوچھے جائیں گے. اب ظاہری بات ہے ان سوالوں کا جواب ہمیں عربک سمجھنے تو ظاہری بات ہے نہیں آئے گا، وہ تو ہمارے اعمال کے ذریعے ہی آئے گا انشاءاللہ. اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے اور ہم صالحین میں سے ہوں گے تو انشاءاللہ ہم ان سوالات کے جواب دینے کے قابل ہو جائیں گے. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اعمال اللہ نہ کرے اچھے نہ ہوئے، اور اگر ہمیں عربک نہ بھی آتی ہوئی، اگر آتی بھی ہوئی، تو پھر بھی ہم ان کے جواب نہیں دے سکیں گے. تو انشاءاللہ ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ ہم اس کی بھی تیاری کریں. تو من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، اور ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں رب چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو یہاں پہ عاقل کے لیے استعمال ہوگا من. اور دین چونکہ، اچھا اب دیکھ لیں، دین جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آئیڈیا ہے، جیسے ذکر، اسی طرح سے سلام دین. تو تمہارا دین کیا ہے. تو جو بھی باقی ساری چیزیں ہوں گی، جو کہ اگر وہ انسان، فرشتے اور جن نہیں ہوں گے تو باقی ساری چیزوں کے لیے جب بھی ہم سوال پوچھنا چاہیں گے تو ہم اس کے لیے ما کا لفظ استعمال کریں گے. اسی طرح سے جملہ کیا ہوتا ہے. کلمہ کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا ہے، اب انشاءاللہ ہم جملہ کے بارے میں پڑھیں گے. اور عربی میں جملے کی صرف دو ہی قسمیں ہیں جی، بہت ہی آسان ہے. عربی میں جملے کی صرف دو قسمیں ہیں، ایک جملۃ الاسمیہ اور ایک جملۃ الفعلیہ. جملہ اسمیہ کیا ہے؟ اسم کے ساتھ شروع ہوتا ہے، تو جو بھی سنٹینس، جو بھی جملہ اسم کے ساتھ شروع ہوگا وہ جملہ اسمیہ ہوگا، اور جو بھی جملہ فعل کے ساتھ یعنی ورب کے ساتھ شروع ہوگا وہ جملہ فعلیہ ہوگا. ابھی سے پلیز یہ بات نوٹ کر لیں کہ حرف کے ساتھ جملہ شروع نہیں ہوتا. حرف جو ہے وہ جملے کے شروع میں تو آ سکتا ہے، لیکن ہم کبھی بھی جملہ جو ہے وہ حرف کے ساتھ شروع نہیں کریں گے. جملہ یا تو اسم کے ساتھ شروع ہوگا یا فعل کے ساتھ شروع ہوگا. وہ اور بات ہے کہ بعض اوقات حرف ہمیں جو ہے وہ شروع میں لانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ کویسچن پوچھنے کے لیے حروف شروع میں آتے ہیں. لیکن جب کبھی بھی ہم بات کریں گے جملے کی تو جملہ یا تو اسمیہ ہوگا اور فعلیہ ہوگا، اور جملہ اسمیہ ہم اسم کے ساتھ پہچانیں گے، اور فعلیہ جملہ جو ہے ہم فعل کے ساتھ پہچانیں گے. اور انگلش میں ہم کہیں گے نومینل سینٹینس اور وربل سینٹینس. جیسے ہم کہتے ہیں ہذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی ہم جملہ اسمیہ دیکھیں گے تو ہم نے بیچ میں ایک لائن کھینچنی ہے. لائن کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ جسے ہم مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ جسے ہم خبر کہتے ہیں. تو ہر جملہ جو ہے جملہ اسمیہ دو حصوں پہ مشتمل ہوگا. پہلا حصہ جو ہے وہ مبتدا یعنی سبجیکٹ ہوگا، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ خبر یعنی وہ پریڈیکیٹ ہوگا. تو یہ چیز بس ہم نے یاد رکھنی ہے، ہذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے. اور ہماری جو یہ کورس ہے، اور کورس کی جو پہلی کتاب ہے، یہ ساری جملہ اسمیہ کے بارے میں ہوگی. اور بہت سارے ہمارے سینٹینسز جو ہیں، 90% آف دا سینٹینسز جو ہیں وہ جملہ اسمیہ سے ہی شروع ہوں گے. اور جملہ فعلیہ کی ہم نے پریکٹس کی ہے، جب ہم نے اعراب پڑھا ہے تو ہم نے پریکٹس کی ہے کہ جیسے ہم نے اگزامپل میں دیکھا تھا سعد زید حامدا، اور اس کا ترجمہ ہوگا کہ زید نے حامد کی مدد کی. تو اب یہاں پہ مدد کی بات آ رہی ہے، اور اسی طرح سے سعد یہاں پہ آ رہا ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ کے بارے میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں بک 2 سے پڑھیں گے. بک 1 میں اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن ہے، لیکن زیادہ ڈیٹیلز اس کی کورس کی بک 2 میں آئیں گے. اور جو ہماری انشاءاللہ پہلی کتاب ہے وہ اس میں زیادہ تر جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہوگا. اب جب ہم جملہ شروع کریں گے تو آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلی سلائیڈ میں کہ ہمارا جملہ شروع ہو رہا ہے ہذا سے، اور یہ جو کتاب شروع ہو رہی ہے یہ بھی ہذا سے شروع ہو رہی ہے. اب جب ہم ہذا کی بات کریں گے تو ہم نے ہذا کا 4D انالیسس کرنا ہے. اگر آپ کو یاد ہو 4D انالیسس کیا ہے، کہ ہم نے ہر ناؤن کے بارے میں 4 چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے. پہلی چیز وسعت کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. تو ہذا جو ہے یہ معرفہ ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. وسعت کے بعد اس کی بات آ جائے گی جینڈر کی، کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو ہذا جو ہے یہ مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. نمبر 3 ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے. تو یہ واحد ہے. اور پھر نمبر 4 ہم دیکھیں گے اس کا اعراب کیا ہے. تو اعراب میں یہ جو ہے یہ مرفوع ہوگا. ابھی چونکہ یہ جملے کے شروع میں آئے گا تو جملے کے شروع میں جو بھی اسم آتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. تو اب ہذا کے بارے میں ہم 4D انالیسس کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ معرفہ ہے، اس کے بعد ہم کہیں گے یہ مذکر ہے، واحد ہے اور مرفوع ہے.
اور اسے عربی میں کہتے ہیں اسم الاشارہ للقریب، یعنی قریب کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو بھی چیز آپ کے قریب ہوگی اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم ہادہ استعمال کرتے ہیں۔ اسے ہادہ لکھا جاتا ہے، اور اگر آپ قرآن پاک میں دیکھیں تو جو انڈو پاک مصحف ہوتا ہے اس میں اس کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے، ہادہ کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم عربک کی بات کرتے ہیں، اور اسپیشلی جب ہم ماڈرن سٹینڈرڈ عربک کی بات کرتے ہیں، یہ جو کورس کی کتابیں ہیں، تو ان میں ہمیں یہ کھڑی زبر نہیں ملے گی۔ اس لیے ابھی سے ہمیں پتہ چل جائے کہ اسے ہادہ لکھا جاتا ہے، اور اس کا جو تلفظ ہوتا ہے یعنی جو پروننسیشن ہوتی ہے وہ ہاذا ہوتی ہے، یعنی یہ ایسی ہے کہ جیسے ہا کے بعد الف ہو، تو یہ ہوگی ہاذا۔ تو اس کی پروننسیشن بھی ابھی سے ہمیں پتہ چل گئی ہے کہ ہم اسے پڑھتے ہیں ہاذا پڑھتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے یہ، یعنی انگلش میں کہیں گے دس۔ اب جیسے ما ہاذا یہ کیا ہے، اب ہمارے الحمدللہ سینٹینسز شروع ہو گئے ہیں۔ ما ہاذا یہ کیا ہے، آپ نے ایک لائن کھینچنی ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہمیشہ جو حرف ہوتے ہیں، جیسے ما جو ہے یہ ایک اسم ہے، ما اسم ہے، اور لیکن یہ اسم وہ ہے جو کہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کویسچن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ کویسچن مارک کنفرم کر رہا ہے کہ یہ کویسچن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کائنڈلی آپ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں کہ جتنے بھی اسماء الاستفہام ہیں، جتنے بھی اسماء ہیں جو کہ کویسچن پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے نکرہ ہوتے ہیں۔ جتنے بھی اسماء ہیں جو کہ کویسچن کے لیے یا سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے نکرہ ہوتے ہیں۔ جیسے ما ہے تو ما ہوگا نکرہ، اور ہذا ہوگا معرفہ۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ معرفہ اور نکرہ کا مجموعہ جو ہوتا ہے اس سے ایک مکمل جملہ بنتا ہے، لیکن ہمارا جو مبتدا ہوگا، سبجیکٹ ہوگا، وہ ہذا ہوگا، اور ما خبر ہوگی۔ اب ما پہلے کیوں آ گیا ہے؟ ما اس لیے پہلے آ گیا کیونکہ ایک سوال ہے، اور یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اسے سینٹینس کے شروع میں آنا چاہیے۔ اردو میں یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے، لیکن انگلش اور عربک میں یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ جیسے ہم انگلش میں کہیں گے واٹ از دس، تو انگلش میں بھی واٹ پہلے آئے گا، اور عربک میں بھی ما پہلے آئے گا، تو اس لیے یہ ریکوائرمنٹ کے طور پہ شروع میں آ گیا ہے، لیکن یہ نکرہ ہی رہے گا۔ اور یہ نکرہ کیوں ہے؟ کیونکہ جتنے بھی اسماء استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے ما ہے، اسی طرح سے کیفہ ہے، متا ہے، اینہ ہے، انشاءاللہ ہم ان سب کے بارے میں آہستہ آہستہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن آپ کو یہ بات پتہ چل جانی چاہیے کہ جتنے بھی اسماء الاستفہام ہیں، یعنی جتنے بھی اسماء الاستفہام یعنی کویسچن ورڈز ہیں، وہ سارے کے سارے نکرہ ہوتے ہیں۔ ہادہ کتابن یہ ایک کتاب ہے، آپ دیکھیں کہ ہادہ کتابن، ہادہ جو ہے وہ مبتداً ہوگا، اور کتابن خبر ہوگا، یعنی مبتداً یعنی سبجیکٹ، اور کتابن یعنی خبر۔ خبر جیسے اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، خبر کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی نیوز۔ اب ہادہ کے بارے میں ہمیں، کتاب کے بارے میں کوئی نہ کوئی نیوز چاہیے، یا ہادہ کے بارے میں نیوز چاہیے، تو ہم کہیں گے ہادہ کتابن یہ ایک کتاب ہے۔ اب یہ جو حمزۃ الاستفہام ہے، اس جو حمزۃ الاستفہام کہتے ہیں، حمزۃ الاستفہام جو ہے یہ حرف ہے۔ تو آپ ابھی سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ سوال پوچھنے کے لیے صرف دو ہی حروف استعمال ہوتے ہیں، سوال پوچھنے کے لیے صرف دو ہی حروف استعمال ہوتے ہیں، ایک اور ایک حل۔ حل کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ صرف دو ہی حروف ہیں جو کہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی الفاظ سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے نکرہ ہوتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے اسماء ہوتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں یا اسماء ہوتے ہیں۔ تو ما جو ہے یہ اسم ہے، لیکن جو حمزہ ہے یہ حرف ہے، اور اسی طرح سے حل جو ہے یہ بھی حرف ہے۔ تو ابھی سے آپ یہ دیکھ لیں کہ صرف دو حروف ہیں عربی زبان میں، دو حروف ہیں جو کہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، دو حروف ہیں، اور باقی جتنے بھی الفاظ سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے ناؤن ہیں، ہم انہیں اسم کہیں گے۔ احادہ کتابن، اب کیا ہوا کہ نے ایک ریگولر سینٹینس کو کویسچن میں تبدیل کر دیا، اور کتنا آسان ہے سوال بنانا۔ عربی میں ہمیں، انگلش میں ہمیں ڈو اور ڈز اور پتہ نہیں کیا کچھ استعمال کرنا پڑتا ہے، اور عربی میں اتنا آسان ہے کہ ہم نے کیا کیا، احادہ کتابن سے پہلے حمزۃ الاستفہام لگا دیا، اور ہمارا یہ سوال بن گیا، احادہ کتابن کیا یہ ایک کتاب ہے؟ اور جواب کیا ہے؟ لا ھذا دفتر، نہیں یہ کاپی ہے۔ تو اگر کاپی ہے تو اگر آپ کا جواب جو ہے وہ نا میں ہوگا تو ہم لا استعمال کریں گے، اور اگر آپ کا جواب ہاں میں ہوگا تو ہم نعم استعمال کریں گے۔ نعم ھذا کتابن، ہاں یہ ایک کتاب ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا رجل، یہ ایک آدمی ہے۔ اور یہاں پہ ہم من کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ انسانوں کے لیے، اور اسی طرح سے فرشتوں کے لیے اور جنوں کے لیے
جو ہے وہ من استعمال کیا جاتا ہے اور باقی ساری چیزوں کے لیے ہادہ استعمال کیا جاتا ہے. کتاب چونکہ ایک چیز ہے تو اسی لیے کتاب کے لیے ہم نے ما کا لفظ استعمال کیا ہے. لیکن رجل ایک شخص ہے اس لیے ہم نے من کا لفظ استعمال کیا ہے. ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ تو یہ ہمارا الدرس الاول لیسن نمبر 1 شروع ہو رہا ہے. عربی میں ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ معرفہ اور نکرہ اسماء کے مجموعہ سے جملہ اسمیہ بنتا ہے. تو جب بھی ہم معرفہ اور نکرہ اسماء کو دونوں کو اکٹھا رکھیں گے تو ہمارے لیے جملہ اسمیہ بن جائے گا. اب ہمارے درس میں الدرس الاول لیسن نمبر 1 میں ہذا کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ یہ معرفہ ہے، مرفوع ہے، واحد مذکر ہے اور اسے ہم قریبی فاصلہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور یہ چیزیں بار بار میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ یاد ہو جائے. اب دیکھیں ہذا بیتن، ہذا جو ہے یہ معرفہ ہے، بیتن جو ہے یہ نکرہ ہے. ہم نے معرفہ اور نکرہ کو اکٹھا رکھا اور ہمارے لیے ایک سینٹینس بن گیا، یہ ایک گھر ہے. اسی طرح سے ہذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے. اور اسی طرح سے ہذا باب، یہ ایک دروازہ ہے. اب ماشاءاللہ وکیب بھی آپ کے سامنے آتی جا رہی ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ سارے وکیب جو ہے آپ نے یہ مفردات یہ آپ نے یاد کرنے ہیں. تو ہذا بیتن، یہ ایک گھر ہے. ہذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے. ہذا باب، یہ ایک دروازہ ہے. ہذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے. اور اگر آپ انگلش میں اسے آسان بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہذا اس کے بعد آپ یہاں پہ انسرٹ کر دیں از. ہذا اذ قلم، یہ ایک قلم ہے. تو آپ کے لیے یہ ایک سینٹینس بن جائے گا، ہذا از قلم، یہ ایک قلم ہے. اور اردو میں کیا کریں گے، ہم کہیں گے ہذا اور اس کے بعد لائن لگائیں گے اور قلم، ہذا قلم، یہ ایک قلم ہے. اور ہذا کیا ہے، یہ ہے سبجیکٹ یعنی مبتدا، اور قلم کیا ہے، یہ ہے خبر. اور جملہ اسمیہ صرف 2 ہی حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. جو مین اس کے 2 حصے ہیں وہ یہی ہیں کہ ہذا اور قلم، یعنی اس میں مبتدا اور خبرن ہوتی ہے یعنی سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ. سبجیکٹ کے لیے ہم ایس لکھیں گے اور پریڈیکیٹ کے لیے ہم پی لکھیں گے. تو ایس اور پی یعنی سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ ہوتا ہے. 2 ہی اس کے حصے ہوں گے، مبتدا اور خبرن. ہذا قلم، یہ ایک قلم ہے. ہذا مفتاح، یہ ایک چابی ہے. ہذا مکتب، یہ ایک مکتب ہے یا جیسے ہم ڈیسک بھی کہتے ہیں، میز بھی کہتے ہیں. ہذا سریر، یہ ایک بیڈ ہے. اور ہذا کرسی، یہ ایک کرسی ہے. تو اب دیکھیں عربی میں بھی ہم کرسی کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اردو میں بھی ہم کرسی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے مکتب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اب کتاب، قلم اور کرسی یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمیں پہلے سے ہی آتے ہیں الحمدللہ. اسی لیے اردو سپیکرز کے لیے عربی سیکھنا بہت ہی آسان ہے. اب ما تو ہم نے پڑھا کہ ما جو ہے اس کا مطلب ہے کیا، اور یہ چیزوں کے بارے میں سوالات کے لیے پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ما ہذا، یہ کیا ہے. تو آپ نے ایک لائن کھینچنی ہے، ما ہذا یہ کیا ہے. اور جب ہم حمزۃ الاستفہام کی بات کریں گے تو حمزۃ الاستفہام وہ کویسچن پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن کا جواب ہاں یا نہ میں ہوتا ہے. سوال صرف 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو معلومات کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. جب آپ کہیں گے کہ آپ کا نام کیا ہے، مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے. اب آپ یہاں پہ ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیں گے. آپ کہیں گے اسمی محمد، اسمی بلال، میرا نام محمد ہے یا میرا نام بلال ہے. لیکن اگر آپ سے سوال پوچھا جائے انت طالب، کہ کیا آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، تو جب ہم انت طالب کہیں گے تو از آر یو اسٹوڈنٹ، تو اب اس کا جواب ہم جو دیں گے وہ یا تو ہم یس میں دیں گے یا نو میں دیں گے. تو یہ آپ کہیں گے نعم انا طالب، یا آپ کہیں گے لا انا مدرسن، یا whatever you are. تو آپ اس کے بارے میں یہ جواب دیں گے. تو یہ دیکھیں کہ ما جو ہے وہ چیزوں کے بارے میں چیزوں کے بارے میں سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح سے اس کا جو جواب ہوگا وہ انفارمیشن یعنی معلومات کی صورت میں ہوگا. لیکن جب بھی ہم سوال پوچھیں گے یعنی حمزۃ الاستفہام کے ساتھ تو اس کا جواب ہاں یا نہ میں ہوگا. ما ہذا، یہ کیا ہے، ہذا بیتن، یہ ایک گھر ہے. اہذا بیتن، اگین اہذا بیتن، کیا یہ گھر ہے یا کیا یہ ایک گھر ہے. تو اب ہم تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گھر ہی ہے تو ہم کہیں گے نعم ہذا بیتن، ہاں یہ ایک گھر ہے. اور اب دیکھیں کہ نعم کے میں اینڈ پہ جو میم آ رہا ہے یہ ساکن ہے، یہ سکون کی علامت ہے. ما ہذا، یہ کیا ہے. ہذا قمیص، یہ ایک قمیص ہے یا یہ ایک
शर्ट है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही आसान सेंटेंसेस हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें सेंटेंसेस बनाने आ गए हैं। अब आप कोई भी चीज़ देखेंगे आपके सामने आएगी, आपने वो चीज़ देखनी है और उसके बारे में आपने जो है वो सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देने हैं, और इसी तरह से आपको इंशाल्लाह फिर बोलना भी आ जाएगा। अहादा सरीरुन, क्या ये एक बेड है या बिस्तर है? तो क्या ये एक बिस्तर है? ला हादा कुर्सियुन, नहीं ये एक कुर्सी है। अहादा मिफ्ताहुन, क्या ये एक चाबी है? तो इसी तरह से आपने लाइन लगाना नहीं भूलना, यहाँ पे भी लाइन लगाना नहीं भूलिएगा। अहादा सरीरुन, क्योंकि पहला हिस्सा जो है वो मुब्तदाउन होगा और दूसरा जो है वो खबरुन होगा। हादा कुर्सियुन, नहीं ये एक कुर्सी है। अहादा मिफ्ताहुन, क्या ये एक चाबी है? ला हादा कलमुन, नहीं ये एक कलम है। जब हम बात करेंगे अ और ला की, तो ये चूंकि हरूफ हैं और मैंने आपको अभी बताया है कि हरूफ जो हैं वो मुब्तदा और ख़बर नहीं बनते हैं। मुब्तदा और ख़बर हमेशा नाउन ही बनेंगे। तो आप कहेंगे जी हादा कलमुन, नहीं ये एक कलम है। मा हादा, ये क्या है? हादा नजमुन, ये एक सितारा है या ये एक नजम है या सितारा है। माँ जो है वो मालूमाती सवालात के लिए इस्तेमाल होता है। अब आपके सामने एक छोटी सी तमरीन, उनका मतलब होता है एक्सरसाइज। आपके सामने एक छोटी सी एक्सरसाइज आ गई है और आपने इनके जवाबात देने हैं। अब आप इनके जवाबात कैसे देंगे? यस नो में देंगे या आप इसके बारे में मालूमात देंगे? जी, मा हादा, तो हम इसका जवाब जो है वो यस नो में नहीं दे सकते, बल्कि हम कहेंगे हादा मिफ्ताहुन, ये एक चाबी है। और वो क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो हमज़तुल इस्तिफ़हाम से नहीं पूछा जा रहा, बल्कि ये एक मालूमाती सवाल है और मालूमाती सवालात के जवाब जो है वो हमने पूरा जवाब देना होता है उसका। मा हादा, ये क्या है? तो आप कहेंगे हादा किताबुन, ये एक किताब है। अब ये आपकी एक्सरसाइज है। यहाँ पे आप यहाँ पे आंसर्स देख सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगर आपके पास किताब मौजूद है तो आपने आंसर्स आपने खुद लिखने हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि सारे जवाब आपने खुद लिखने हैं, और इंशाल्लाह अगर आप लिखना शुरू कर देंगे तो आपके लिए अरबी सीखना और भी आसान हो जाएगी। और जैसे अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कलम के ज़रिए ही सिखाया है। तो जब तक हम कलम नहीं पकड़ेंगे, जब तक हम जो अल्फाज सीख रहे हैं उन्हें अपने हाथ से नहीं गुजारेंगे, हमें अरबी सीखना या तो बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगी या फिर हमें वो बहुत जल्दी भूल जाएगी। तो इसीलिए हमने कलम का इस्तेमाल ज़रूर करना है, और आपने सारे ये जो जवाब हैं अब इंशाल्लाह आपने खुद लिखने हैं। मा हादा, ये क्या है? हादा कलमुन, ये एक पेन है या ये एक कलम है। मा हादा, ये क्या है? हादा बाबुन, ये एक दरवाज़ा है। इसी तरह से मा हादा, ये क्या है? तो आप कहेंगे जी हादा बैतुन, ये एक घर है। और इसी तरह से सवाल है मा हादा, ये क्या है? और आपका जवाब होगा हादा कुर्सियुन, ये एक कुर्सी है। या के ऊपर तशदीद है तो कुर्सियुन। वैसे या कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, तो इसके ऊपर तशदीद है। उसके बाद तमरीन नंबर 2, एक्सरसाइज 2। अब हमारी दूसरी एक्सरसाइज शुरू हो गई है। अब हम जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं हमज़तुल इस्तिफ़हाम के साथ, और हमज़तुल इस्तिफ़हाम का जो जवाब होगा वो या तो हाँ में होगा या नहीं में होगा। अहादा बैतुन, क्या ये एक घर है? तो आप क्या कहेंगे? ला हादा मस्जिदुन, नहीं ये एक मस्जिद है। अहादा मिफ्ताहुन, क्या ये एक चाबी है? आप क्या कहेंगे? ला हादा कलमुन, ये एक पेन है। अब यहाँ पे देखें कि जवाब जो हम देंगे वो या तो ला में होगा या नअम में होगा। अहादा कमीसन, क्या ये एक कमीस है? नअम हादा कमीसन, हाँ ये एक कमीस है। अहादा नजमुन, क्या ये एक सितारा है? नअम हादा नजमुन, हाँ ये एक सितारा है। तो अब हमने पहले जो एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज नंबर 1, उसमें हमने माँ के बारे में पढ़ा है और उसके बारे में जवाब दिए। एक्सरसाइज 2 में हमने हमज़तुल इस्तिफ़हाम के बारे में पढ़ा और उसके जवाब दिए। और अब जो हमारी ये वाली एक्सरसाइज है, यहाँ पे एक्सरसाइज 3 में यहाँ पे ये मिक्स्ड भी है, और इसी तरह से यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 3 में क्या करना है, तमरीन अथलाथा, एक्सरसाइज नंबर 3, इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट। अब ये इंशाल्लाह अफ़आल हैं। अफ़आल के बारे में हम आगे इंशाल्लाह डिटेल में बुक नंबर 2 में पढ़ेंगे, लेकिन अब अभी से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो है
फ़ेल अल अम्र है या कमांड, जैसे इंग्लिश में हम कमांड कहते हैं, इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट। और जब भी हम कमांड देते हैं, किसी को भी अमर देते हैं अरबी में, तो इसका एंड जो होगा वो हमेशा साकिन होगा, एंड हमेशा साकिन होगा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तो आप देखेंगे कि ये फ़ेल अल अम्र है और इसका एंड हमेशा साकिन होगा। अब इस एक्सरसाइज में क्या है बेसिकली, शेख साहब हमें चाह रहे हैं, या हमसे ये चाह रहे हैं कि अब हमने क्या करना है, अब हमने इनकी हरकत खुद लगानी है, राइट। और व्हाट इज अरबिक ऑल अबाउट, अरबिक एराब के बारे में। और एराब क्या होता है कि एराब के बारे में हमें इनकी केस एंडिंग्स का पता होना चाहिए। तो हादा के बारे में आपको ये मैं बता दूं कि ये वो नाउन है जो कि मबनियुन की कैटेगरी में आता है। मबनियुन यानी फिक्स्ड नाउन की कैटेगरी में आता है। तो हादा तो फिक्स्ड हो गया, इसके एंड पे तो हम कोई जेर ज़बर पेश नहीं लगा सकते। इसी तरह से जिस लफ्ज़ के आखिर पे अलिफ आ जाए तो हम उसके ऊपर जेर ज़बर पेश नहीं लगा सकते। तो ये इसके ऊपर तो हम जेर ज़बर पेश नहीं लगा सकते, लेकिन हम कहेंगे कि ये मरफू है, क्योंकि मुब्तदाउन और ख़बरुन दोनों मरफू होते हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मुब्तदाउन ख़बरुन दोनों मरफू होते हैं, तो हम कहेंगे हादा मकतबुन। अब मकतबुन के ऊपर हम क्यों तनवीन लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी मुब्तदाउन और ख़बरुन दोनों मरफू होते हैं, तो इसलिए हम कहेंगे हादा किताबुन। इसी तरह से हादा मस्जिदुन, ये एक मस्जिद है। इसी तरह से हादा कलमुन, ये एक कलम है। तो अब आपको पता चल गया कि हम इनके एंड पे तनवीन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के ऊपर जब तनवीन लगाते हैं तो वो तनवीन हमें एक और इसी तरह से है का माना देती है। अगर सिंगुलर सेंटेंस या वर्ड होगा तो हम है कहेंगे, और प्लूरल होगा तो हैं कहेंगे। हादा सरीरुन, ये एक बेड है। तो अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसके एंड पे हम तनवीन लगाएंगे। मा हादा, अब ये दोनों मबनी है, मा भी मबनी है और हादा भी मबनी है। तो ये दोनों मबनी क्यों है, मैंने आपको अभी बताया, ये दोनों फिक्स्ड नाउन है। अभी किसी ने पूछा था कि फिक्स्ड नाउन की जो कैटेगरीज हैं उसके बारे में हमें बताएं। तो अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी किताब में एक कॉलम्स, 3 कॉलम बना लें कि उसमें आप नाउन लिख लें मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ और मबनी। तो मबनी की तो बहुत ही कम 2% है, तो मबनी में अब आप क्या लिख सकते हैं, अब हादा मबनी में लिख सकते हैं, और इसी तरह से मा मबनी में लिख सकते हैं, यानी फिक्स्ड नाउन्स में लिख सकते हैं। और मकतबुन और कलमुन और सरीरुन और कुर्सियुन, ये सारे जो हैं वो फिक्स, ये जो है वो फ्लेक्सिबल हैं, यानी मुनसरिफ हैं, तो आप इनको मुनसरिफ की कैटेगरी में लिख सकते हैं। इस सबक में हमने गैर मुनसरिफ इसम के बारे में कोई भी एग्जांपल नहीं देखी है। तो अब आपने ये सारे काम खुद करने के, आपने एक लिस्ट बनानी है, उसमें वो नाउन जो मबनी है, फिक्स्ड है, उनके बारे में लिखना है। तो मा हादा, ये दोनों जो है फिक्स्ड नाउन है, मबनी है। ये क्या है, हादा कुर्सियुन, ये एक कुर्सी है। और इसी तरह से कुर्सी के ऊपर भी हम जो है वो तनवीन लगाएंगे, क्योंकि मुब्तदा और ख़बर दोनों के एंड पे तनवीन आती है। अहादा बैतुन, क्या ये एक घर है, और आपका जवाब होगा ला हादा मस्जिदुन, नहीं ये एक मस्जिद है। मा हादा, ये क्या है, हादा मिफ्ताहुन, ये एक चाबी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेसन 1 का पार्ट 1 मुकम्मल हो गया। और इंशाल्लाह अब आपने देखा होगा कि जब हमने नाउन के बारे में, इसम के बारे में शुरू में पढ़ लिया था, तो अब इंशाल्लाह ये बुक हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।